काम चोर। ऐ सखी कुछ राह लीला देता जा। 3 दिन से भूखा हूँ और रात बसर करने का भी कोई सामान नहीं। मैं बड़ा बदबख्त हूँ बाबूजी। मैं गांव के स्कूल में 5 बरस तक उस्ताद रहा। फिर स्कूल के इंतज़ामिया ने झूठा इल्ज़ाम लगाकर मुझे मुलाजिमत से निकाल दिया और 1 साल से मैं बेरोज़गार हूँ। शोलोकोफ, जो पेटर्सबर्ग में वकालत करता था, साहिल की तरफ मुतवज्जा हुआ। उसकी हालत इंतहाई काबिल रहम थी। इसकी लाल अंगारा आँखें उसके शराबी होने का पता देती थी। उसे ख्याल आया कि उसने इस शख्स को पहले कहीं देखा है। वो चरफ ज़बान फिर गोया हुआ। आज मुझे लेनिनग्राड से पेशकश आई है, लेकिन मेरे पास किराए के पैसे नहीं हैं कि मैं वहाँ जा सकूं। लिल्ला मेरी इमदाद फरमाइए। मुझे हाथ फैलाते हुए कुछ शर्म आती है, लेकिन क्या करूं, पेट के हाथों मजबूर हूं। शोलोकोफ ने उसके सर पर नज़र डाली और उसकी निगाह उसके पाँव पर जाकर ठहर गई। एक पाँव का जूता दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ था। एक चप्पल लगता था और दूसरा बूट लगा। उसे कुछ ख्याल आ गया और वो साहिल से मुखातिब हुआ। सुनो, तुम कल शारे सादाफ पर मिले थे, तो उस वक्त तुमने कहा था कि तुम स्कूल से निकाले हुए तालिबे इल्म हो। तुम्हें कुछ याद पड़ता है? और अब तुम कहते हो तुम स्कूल में उस्ताद थे। साहिल का रंग फक हो गया और वो मस्तरफ होकर कहने लगा, ये कैसे हो सकता है? मैं तो उस्ताद था। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मैं सबूत दे सकता हूँ। शोलोकोफ गुस्से से बोला, बस रहने दो, ये झूठ की तोमार। तुमने कहा था तुम तालिबे इल्म हो। तुमने स्कूल से निकाले जाने का भी कोई सबब भी बयान किया था, याद है तुम्हें? वो मारे गुस्से के लाल सुर्ख हो गया और भिखारी पर बरस पड़ा। तुम कितने ढीठ हो। तुम्हें भूखों मरते हुए भी झूठ बोलते हुए ज़रा शर्म नहीं आती? ये सरासर धोखा और फरेब है। तुम दगाबाज और फरेबी हो, मक्कार कहीं के। भिखारी अपने मैले कुचले खमीस के चाक गिरेबान पर बेकरारी में हाथ रखे हुए चारों तरफ परेशानी के आलम में इस तरह देख रहा था जैसे कोई परिंदा किसी शिकारी के हाल में फंस गया हो। उसका रंग उड़ा हुआ था। वो कहने लगा, बाबूजी, मैं झूठा नहीं हूँ। मैं आपको स्नाद दिखा सकता हूँ। शोलोकोफ का गुस्सा भड़क गया। इस तरह तुम लोगों को तोजा देहात के उसूल के असातिज़ा और तलबा की बदहाली की तरफ मायल कराना चाहते हो? कितनी बुरी बात है। इंतहाई सल्फापन है। इससे तो नफ्स में और बेजारी पैदा होती है और तबीयत तुम जैसे चालाक से कराहट महसूस करती है। उसका गम दम बदम बढ़ता ही जा रहा था। उसने भिखारी को खूब डांट फूट के सख्त सुस्त कहा। भिखारी जो सच झूठ कहकर इसके दिल में जज्बाती तर रहम पैदा करना चाहता था, शोलोकोफ के दिल में भिखारियों से नफ़रत की जज्बात उभरने का सबब बन गया था। शुरू में तो इसमें अपना दफ़ा करने की सही ला हासिल की, लेकिन जब किसी तरह शोलोकोफ का गैज़ व गज़ब सर्द होता ना देखा तो इसने हथियार डाल देने में ही आफियत समझी और चेहरे पर
خجالت و شرمندگی کے آثار لیے سر جھکا کر چپ کھڑا ہو گیا، اور جب شولوکوف اپنے دل کی بھڑاس نکال چکا تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا، میں واقعی جھوٹا ہوں، میں استاد ہوں نہ طالب علم، یہ سب جھوٹے دعوے تھے۔ میں ایک کلب میں ملازم تھا اور شراب کا سخت عادی ہو گیا تھا، لیکن میں کیا کروں؟ آپ سچ کہتے ہیں، میں جھوٹ بولے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ جب سچ بولتا ہوں تو کوئی مجھے ایک کھوٹا سکہ تک نہیں دیتا۔ ایمانداری سے تو انسان بھوکوں مر جاتا ہے، اور اس کے کفن کا انتظام کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آپ بھی بتائیے میں کیا کروں؟ شولوکوف چیخ پڑا، تم کیا کرو؟ پھر اس کے قریب ہو کر بولا، کوئی کام کرو، کام تم پر لازم ہے کہ کوئی دھندا کرو۔ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ مجھے کام کرنا چاہیے، لیکن کام کہاں ہے؟ میں کیا کام کروں؟ بھکاری ڈھیٹ بن گیا، یہ سب کی باتیں ہیں، ڈھونڈنے والے کو تو خدا بھی مل جاتا ہے، کام کیا چیز ہے؟ تم ہٹے کٹے نوجوان ہو، صحت مند اور تندرست ہو، بیمار نہیں، لنگڑے لولے اور محتاج نہیں ہو۔ تم چاہو تو تمہیں مستقل کام مل سکتا ہے، لیکن تم تو تن آسانی اور قسمندی کا شکار ہو گئے ہو۔ جھوٹ اور کذب، حرام خوری تمہارے رگ رگ میں رچ بس گئی ہے، تمہاری فطرت مسخ ہو کے رہ گئی ہے۔ جو تمہاری پسند اور خواہش ہو تو تمہیں سرکاری ملازمت کرنا چاہیے، یا کہیں کمپنی میں سیلز مین ایجنٹ ہونا چاہیے، اور یہ کسی کلب میں کلرک بن جانا چاہیے، جیسا کہ تمہارے مرتبے کا تقاضا ہے۔ لیکن محنت مزدوری بھی بری چیز نہیں ہے۔ تم یقیناً چوکیدار یا کارخانے میں مزدور بننا پسند نہیں کرو گے، کیونکہ تمہاری طبیعت سے میل نہیں کھاتے، لیکن ہر کس نوکس کے آگے ہاتھ پھیلانے سے تو بہتر ہے۔ بھکاری کے چہرے پر ایک بار پھر مسکراہٹ کے آثار نمایاں ہوئے، اور وہ کہنے لگا، آپ نے سچ فرمایا، لیکن میں محنت مزدوری کیسے کروں؟ قلی گیری میں نہیں کر سکتا، اور نہ کوئی مجھے چوکیدار بنانے پر رضامند ہوگا، کیونکہ میں اس طبقے کا آدمی نہیں ہوں، اور کوئی صنعت و حرفت مجھے نہیں آتی کہ کسی کارخانے میں لگ جاؤں۔ شولوکوف نے کہا، یہ سب ہیلے بہانے ہیں، تم کام سے جی چراتے ہو، کیا تم لکڑیاں کاٹنے کا کام کر سکتے ہو؟ بھکاری نے کہا، مجھے اس کام سے انکار نہیں ہے، لیکن جن لوگوں کو اس کی حاجت ہوتی ہے ان کے پاس بھی کام نہیں ہے۔ شولوکوف گویا ہوا، سب کام چور اسی طرح کی حجتیں کرتے ہیں، جب ان سے کام کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ صاف انکار کر دیتے ہیں۔ کیا تم میرے پاس لکڑیاں پھاڑنے کا کام کرو گے؟ میں بالکل تیار ہوں، بھکاری نے رضامندی کے اظہار کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ، میں تمہارے لیے کام کا بندوبست کرتا ہوں۔ شولوکوف کو یہ سوچ کر مسرت ہو رہی تھی کہ کسی طرح تو وہ اس گمراہ کو راہ پر لے آیا۔ گھر آ کر اس نے اپنی آیا کو بلایا اور کہا، جولیا، اسے اسٹور روم میں لے جاؤ اور لکڑیاں پھاڑنے کے لیے اسے دے دو۔ بھکاری نے بیزاری سے اپنے کندھے اچکائے اور بادل ناخواستہ جولیا کے پیچھے ہو گیا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس نے یہ کام بے رضا ورغبت اور فاقہ کشی سے بچنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ وہ شولوکوف کی نظروں میں پھر اپنا اعتماد بحال کرنا چاہتا تھا اور اپنی خفت مٹانا چاہتا تھا، جو اسے اپنی چوری پکڑے جانے کی باعث اٹھانی پڑی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ وہ نشے میں تھا، ورنہ کام سے اسے کوئی سروکار معلوم نہیں ہو سکتا۔ شولوکوف کھانے کے کمرے میں جا کر صحن میں کھلنے والی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا، جہاں سے صحن کی تمام کارروائی صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں اسٹور کے سامنے کھڑے تھے۔ جولیا اس بھکاری کو خشونت ورنات سے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس سے بیزار نظر آتی تھی۔ پھر اس نے اسٹور کا قفل کھولا اور دروازہ کو زور سے کھولا، جس سے اس کا غصہ صاف نظر ہوتا تھا۔ شولوکوف نے سوچا کہ یہ عورت اپنے اس درشت رویے سے کہیں اسے بھگا نہ دے۔ عجیب قسم کی طبیعت ہے اس کی بھی۔ اس نے دیکھا کہ بھکاری ایک بڑی لکڑی پر بیٹھ گیا اور سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا، جیسے کسی گہری سوچ میں غرق ہو۔ اسے دم جولیا نے کلہاڑی حقارت سے اس کے قدموں میں پھینک دی اور زمین پر پاؤں مارنے لگی۔ اس کے لبوں کی حرکت سے صاف آیا تھا کہ وہ اسے برا بھلا کہہ رہی ہے۔ بھکاری نے ایک موٹی لکڑی اٹھائی اور اسے اپنے دونوں قدموں کے درمیان رکھا۔ اس کے ایک سرے کے عین بیچ میں کلہاڑی کی ضرب لگائی۔ وہ قدرے اونچا پڑا اور لکڑی کا ایک سرے کے ایک طرف سے علیحدہ ہو کر دور جا گرا اور باقی لکڑی بھی اس کے قدموں سے نکل گئی۔ اس نے لکڑی کو دوبارہ پاؤں تلے رکھا اور کلہاڑی رکھ کر اپنے سردی سے منجمد ہاتھوں میں پھونک ماری۔ پھر بڑی احتیاط سے کہ کہیں کلہاڑی اس کے ان میل بے جوڑی جوتیوں پر نہ لگے یا اس کے پاؤں پر نہ پڑ جائے، اس نے دوسری ضرب لگائی اور لکڑی کے درمیان میں سے دو حصے ہو گئے۔ شولوکوف کا تمام غصہ و غم فوراً پر ہو چکا تھا اور اسے اس بدحال شخص پر ترس آنے لگا۔ اس تن آسان اور آرام پر سست شخص کو اس شدید سردی میں ایسا سخت کام کرنا پڑ گیا تھا۔ پھر اس نے سوچا، پرواہ نہیں، اسے کام کرنے دو۔ میں نے مثلاً اسے کام پر لگایا ہے کہ اسے کام کی عادت پڑے۔ پھر وہ کھانے کے کمرے میں اپنے مطالعے کے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد جولیا آ گئی اور اس نے بتایا کہ تمام لکڑیاں کٹ گئی ہے۔ شولوکوف بولا، اسے آدھار روبل دے دو اور اگر اسے منظور ہو تو ہر مہینے کے آغاز میں آ جایا کرے اور ہماری لکڑیاں کاٹ جایا کرے۔ تھینک یو۔ ہیلو ویورز، میں ہوں آپ کا اپنا دوست سلمان۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرا چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ میری ہر آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اگر آپ کو یہ اسٹوری اچھی لگی تو اس اسٹوری کو بھی لائک کریں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ تھینک یو فار واچنگ۔